अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल कोर्स कर रहे हैं ख़ात्मा बिल खैर कैसे। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि बुरी मौत के असबाब क्या होते हैं, और इन बुरी मौत के असबाब में से हमने देखा था कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अक़ीदे के अंदर ख़राबी कर लेता है, बाज़ औक़ात बिदात का शिकार हो जाता है, खुदकुशी कर लेता है, तौबा नहीं करता, लंबी आरज़ुएँ रख लेता है और बुराई से मोहब्बत करता है और उसे अपनी आदत बना लेता है। और सबसे बड़ी वजह है बुरी मौत की निफाक, ज़बान से कुछ और दिल में कुछ। और ये बुरी मौत के असबाब हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक ना हूँ, हज़रत उमर भी डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक ना हूँ, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक ना हूँ। हालांकि ये लोग जो हैं ये अशरा मुबशरा में से हैं। पिछली दफ़ा तो हमने ये पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे बुरे अंजाम की चंद मिसालें। वैसे तो बुरे अंजाम के बारे में हदीस में भी हमें मिलता है। मैंने शायद पीछे भी आपसे जिक्र किया था कि एक शख्स जो थे वो ईसाई थे, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कातबीन वही में शामिल कर दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत क्या हुई कि वो दोबारा ईसाई मुर्तद हो गए और उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें बनानी शुरू कर दी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तोहमत लगाने लगे कि वो वही जो है, वो जो मैं उन्हें बातें बताता था वही बातें वो वही का नाम दे के लोगों को बता देते थे। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी बात नहीं थी। एक तो मुर्तद होना और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाना कि नऊज़ुबिल्लाह आप झूठ बोलते हैं और जो आप कुरान के नाम से बयान करते हैं वो बातें हैं जो मैं उनको बताया करता था। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये शख्स फौत हुआ। फौत होने के बाद लोगों ने इसको दफन किया, ज़ाहिर है ईसाइयों ने ही। लेकिन हुआ क्या कि अगले दिन कब्र, ये जब लोग गए इसकी कब्र पर तो ये कब्र से बाहर पड़े। ईसाइयों ने कहा ये मुसलमानों का काम है, क्योंकि ये उनके ख़िलाफ़ था, तो ये मुसलमानों की हरकत है। उन्होंने खैर खूब बुरा भला कहा और उसके साथ ही उन्होंने गहरी कब्र खोदी और उनको फिर दफन। अगले दिन जाके देखा तो वो फिर कब्र से बाहर निकले। ठीक है जी। अब उन्हें समझ आ गई कि ये मुसलमानों का काम नहीं है। लेकिन अभी भी उन्होंने ये किया कि और ज़्यादा गहरी कब्र खोदी और उनको दफन कर दिया। अब अगले दिन, ये 3 दफ़ा की बात है, तीसरी दफ़ा के बाद फिर दोबारा गए अगले दिन तो देखा कि उन्हें कब्र से वो बाहर निकले। अब उन्हें समझ आई ये मुसलमानों का काम नहीं। असल बात है ज़मीन उसे कबूल नहीं, ज़मीन उसे उठा के बाहर फेंक दे। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है और हमने यह लूलू और मरजान में पढ़ा। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसे अंजाम दिखाते रहते जिसके साथ इंसान को नसीहत होती है। बुरे अंजाम के पता बताने वाली अलामतें तो कई और भी हैं। मसलन
بیماری یا تکلیف کے دوران انسان اپنے منہ سے کوئی غلط باتیں نکال بیٹھتا ہے، مثلاً اللہ نے تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، اللہ نے تو میرے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، میں تو بڑے عذاب میں گرفتار، یا اور ایسی باتیں۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بیماری کو برا بلا نہ کہو، بیماری کے ساتھ تو تمہارے گناہ معاف ہیں۔ بعض اوقات انسان موت کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا اور ایسے منہ سے کلمات نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے باعث بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات اسے کلمہ شہادت پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بعض اوقات میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس وقت برے خاتمے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، رنگ سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات قبر میں اتارتے وقت اور بعض دفعہ دفن کرنے کے بعد انسان پر برے خاتمے کی علامات نظر آتی ہیں۔ میں نصیحت کے لیے چند ایسے واقعات کا ذکر کروں گی جن میں برے خاتمہ کی علامت پائی جاتی ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن رباد نے کہا کہ میں قریب المرگ آدمی کے پاس گیا تاکہ میں اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کروں۔ قریب المرگ آدمی نے کہا جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس کا انکار کروں، اور اسی حالت میں مر گیا۔ عبدالعزیز بن رباد کہتے ہیں میں نے اس کے متعلق لوگوں سے سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی شراب پیتا تھا، اور عبدالعزیز رباد کہا کرتے تھے گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہوں کے سبب ہی اس آدمی نے کلمہ شہادت پڑھنے سے انکار کیا۔ کئی سال پہلے سعودی عرب کے صوبہ قصیم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ خبر یوں تھی کہ ایک آدمی نے مرنے کے قریب اللہ پر اپنی بیماری کی وجہ سے اعتراض کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں مصیبت میں ڈالا، غلط کلمات منہ سے نکال دی۔ اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے اس کے بعض دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسے کہا تو قرآن پڑھتا تھا اور تو نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے اللہ سے ڈر اور کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرنے لگا۔ وہ آدمی جو تھا کہنے لگا میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ میں کلمہ شہادت، اور اسی حالت میں اس کی وفات۔ دیکھیں خاتمہ بالخیر، اگر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو یہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور اگر انسان آخری وقت میں انکار کر دے، کلمہ شہادت کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے اور اسے اپنی زبان سے دوہرا بھی دے، تو بتائیے اس شخص کے جو ہے خاتمہ برے خاتمے کی میں کوئی شک واقعی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے جب کوئی شخص بیمار ہو، آپ دیکھیں وہ بڑی مشکل میں ہے، اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین نہ کریں، اسے یہ نہ کہیں کلمہ شہادت، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے آپ اس کے پاس کلمہ پڑھنے لگ جائیں خود، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے اس کے کانوں میں جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ خود کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ لیکن اگر آپ اسے کہیں گی تو بعض اوقات شیطان اس وقت اپنی دشمنی انسان سے نکالتا ہے اور انسان کی زبان سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو کہ پھر برے خاتمے پر اس کا اختتام ہو جائے۔ تو اس لیے مرنے والے شخص کو یہ نہ کہیے کہ تم کلمہ پڑھو یا تم یہ پڑھو، اس کو خود اس کے پاس پڑھے، اور ہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے پھر آپ اسے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے اور شیطان جو ہے وہ ساتھ انسان کے لگا ہوتا ہے، آخری وقت میں چاہتا ہے میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلا۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی تھا، جب اسے موت آنے لگی تو اس سے کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہنے لگا مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ آدمی جو ہے یہ بہت عبادت گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والا تھا، یہ بڑا سخت بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی وجہ سے بڑا تنگ تھا۔ وہ آدمی کہتا تھا
کہ مجھے جس بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے اس کے بدلے میں اگر اللہ مجھے جنت بھی دے دے تو اس کا بدلہ وہ جنت بھی نہیں ہے. میں جتنی بڑی تکلیف میں ہوں اس کے بدلے میں اگر اللہ مجھے جنت بھی دے دے تو جنت بھی کافی نہیں. پھر وہ کہنے لگا اس تکلیف سے بڑی تکلیف اور کون سی ہو سکتی ہے جس میں میں بیمار مبتلا ہوں, اور اگر یہ عذاب نہیں تو پھر اور عذاب کیا ہوگا. یہ واقعہ بھی ظاہر برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح بعض اوقات میت کو غسل دیتے وقت کئی بری علامات ظاہر ہوتی ہیں. شیخ قحطانی نے ایک دفعہ بیان کیا کہ میں فوت ہونے والوں کو غسل دیا کرتا تھا. ان میں سے بعض افراد کا رنگ بہت کالا سیاہ ہو جاتا, بعض کا ہاتھ اس کی پیٹھ میں چلا جاتا, بعض کی پیٹھ میں سے گندی نہایت گندی بدبو آتی, اور بعض سے ایسی آوازیں سنائی دیتی کہ گویا کہ اس کی پیٹھ میں آگ کے انگارے داخل کر کیے جا رہے ہیں اور وہ پھر چیخ رہا ہے. شیخ قحطانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میت کو ہمارے پاس غسل دینے کے لیے لایا گیا. جب ہم اسے غسل دینے لگے تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا, حالانکہ اس کا رنگ پہلے سفید تھا. میں غسل دینے والی جگہ سے باہر نکلا, مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا. میں نے باہر کھڑے ایک آدمی کو دیکھا اور اس سے پوچھا یہ میت تمہاری ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا بالغ تھا. میں نے کہا اس آدمی کے اعمال کیسے تھے؟ اس نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا اپنی میت کو لے جاؤ اور اس کو خود غسل دو, کیونکہ میں بہت خوف زدہ ہوں. آدمی کا رنگ سفید تھا اور جب غسل دینے لگے تو کالا سی. میں نے کہا اس کو لے جاؤ, اس کو تم خود غسل دو. میرے اندر اس کو غسل دینے کی ہمت نہ. قبر میں اتارتے وقت بعض اوقات ایسی علامات پیش آتی ہیں جن سے ان برے خاتمے کا پتہ چلتا ہے. شیخ قحطانی ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز عصر کے بعد قبرستان کی طرف گیا اور ایک آدمی کی قبر بنائی. میرے ہاتھوں پر مٹی لگی تھی اور میں ہاتھوں کو دھونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک جنازہ اور آ گیا اور تقریباً 50 آدمی اس جنازے کے ساتھ تھے. ان میں سے ایک آدمی نے مجھے آواز دی کہ قبر بنانے میں میری مدد کرو, ہم کیونکہ ہمیں اچھی قبر نہیں بنانی آتی. خیر شیخ قحطانی کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لگ گیا. قبر بن گئی, ہم اس میت کو دفن کرنے لگے تو 2 آدمیوں نے مل کر اسے قبر میں لٹا دیا. میں نے اس میت کے سر کے نیچے رکھنے کے لیے ایک اینٹ مانگی اور جب اس کو قبلہ رخ کیا, میت کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا کفن بھی کھول دیتے ہیں اور اس کا چہرہ ننگا کرتے اور اس کے سر کو قبلہ رخ کرتے اس کے چہرے. تو میں نے اس کو قبلہ رخ کیا تو اس میت کا سر قبلہ سے پھر گیا. میں نے دوبارہ اس کے سر کو پھیر کر قبلہ کی طرف کیا اور میں میت کی دوسری طرف ہو گیا اور دوسری اینٹ پکڑی. اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں میت کی, اور اس کے منہ اور ناک سے سیاہ رنگ کا خون بہہ رہا. یہ دیکھ کر مجھ کا اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ میری ٹانگوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا, گر پڑا. میرے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھا. ہم نے اس میت کا دوبارہ سر جو ہے قبلے کی طرف کیا, لیکن اس کا سر قبلے سے پھر گیا. ہم نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ ہم اس کی خوفناک کھلی آنکھیں دیکھ چکے تھے اور ہم نے اس کی ناک اور اس کے منہ سے کالا سیاہ خون بہتے ہوئے دیکھا. اس سے ہم اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ شیخ قحطانی کہتے ہیں میں تو گر گیا, میری تو ٹانگوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا. تیسری دفعہ بھی جب اس کا سر جو میت سے پھر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو ایسے کیا, میت کو چھوڑ دیا اور جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ بھی ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے اور انہوں نے اسی طرح اس کے سر پر مٹی ڈالی. اس کے بعد کیا ہوا, میں گھر چلا گیا, لیکن یہ خوفناک منظر میرے ذہن سے نکلتا ہے.
میں نے 7-8 مرتبہ خواب کی حالت میں یہ منظر دیکھا۔ میں بیمار پڑ گیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا تو میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ 15 دن اللہ کے گھر میں قیام کیا، تب جا کے میرے دل کو اس خوف میں جو کہ انہوں نے اس میت کا حال دیکھا تھا، اس خوف کے سے ان کے دل کو سکون ملا۔ انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ابو عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ قسطنطنیہ کے حکمرانوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، چنانچہ اس کے لیے قبر بنائی گئی۔ جب لوگوں نے اس میت کو دفن کرنے کا ارادہ کیا تو ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ قبر میں آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ اس میت کو اس قبر میں دفنانے سے ڈر گئے اور انہوں نے ایک اور قبر جس میں اس میت کو دفن کرنے لگے، وہ سانپ جا کر اس قبر میں بیٹھ گیا۔ قصہ مختصر، 30 قبریں مختلف جگہوں پر بنائی گئیں، کیونکہ حکمران تھا۔ 30 قبریں مختلف جگہوں پر بنائی گئی اور وہ سانپ ہر قبر میں جا کر بیٹھ جاتا جس میں وہ میت کو دفن کرتا۔ جب لوگ قبریں بنا بنا کر تھک ہار گئے تو انہوں نے اہل علم سے سوال کیا، اب ہم کیا کریں؟ انہیں جواب دیا گیا، اس میت کو اسی سانپ کے ساتھ ہی دفن، اس میت کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن۔ چنانچہ اس حکمران کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ بعض اوقات یہ دیکھیے جی، میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں، بعض اوقات موت کے وقت انسان کو برا کلمہ منہ سے نکال دے، کوئی کلمہ کفر۔ بعض اوقات غسل کے وقت بری علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، ایک شخص کو نہلانے لگے تو سانپ آ جاتا تھا بار بار وہاں۔ بعض اوقات دفن کرنے کے وقت علامتیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات دفن کرنے کے بعد برے خاتمہ کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے کہ ہمارے ساتھی ابو عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ میں ایک دن نماز عصر کے بعد قبرستان کی طرف گیا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو میں قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ان قبروں میں سے ایک قبر ایسی تھی جس سے آگ بلند ہو رہی تھی، جیسے چراغ سے آگ نکلتی۔ اس قبر میں ایک میت تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور میں نے سوچا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، میں جاگ رہا تھا۔ میں اپنے گھر گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے کھانا میرے سامنے لا کر رکھا، لیکن میرے اندر ہمت نہیں۔ میں شہر میں گیا اور اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ آدمی کیسا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جیلی کرنسی کا کاروبار کرتا تھا۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، ایک شخص کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ شخص جو تھا، وہ جو کسی فوجی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ فوجی جو تھا 1965 کی جنگ میں اس کی ڈیوٹی لگی تھی اور اس نے ایک فوج نے قبرستان میں اپنے اسلحہ رکھنے کا ڈپو بنایا، تو یہ شخص وہاں پہ دن کے 12 بجے موجود تھا، جوان آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے ایک قبر میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیاں چٹک رہی۔ میں نے اس قبر کو کھولا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ڈھانچہ ہے اور ایک ڈھانچے کے اوپر ایک چوہے جیسی شکل سائز کا ایک چھوٹا سا جانور بیٹھا ہوا، اور وہ اس کو جب وہ اپنا منہ کے ساتھ
اس میت کو وہ کاٹتا ہے یا ٹھونگا مارتا ہے تو اس ڈھانچہ ایک دم سے سکڑتا ہے پورے کا، اور اس میں سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی۔ پھر میں نے وہ واقعہ آپ کو سارا سنایا تھا کہ اس شخص نے کیا کیا کہ اس شخص اس کو جب دیکھا تو یہ شخص کو دہشت آ گئی، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہاں سے باغ نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہی چوہے جیسا جانور اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک جو تھی نہر تھی، یہ شخص جو تھا اس نہر میں جا، اس نے دیکھا کہ وہ نہر میں وہ جانور اس کے کنارے تھا، پھر اس نے اس کے اندر اپنا منہ ڈالا، اور منہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر میں ہی اس نے دیکھا کہ وہ سارا جو پانی تھا ابلنے لگا۔ اس شخص کی جلد جو تھی سرخ ہو گئی، اور پھر اس شخص نے جا کے وہاں سے یہ بھاگ کے کسی مسجد میں گیا، مسجد میں جا کے وہاں پہ جا کے علماء سے پوچھا، اور مدت کے بعد جا کر اس کو سکون ملا اور توبہ کی کہ آئندہ سے کسی قبر کو نہیں۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتے، ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھاتے ہیں۔ تو یہ تمام برے خاتمے کی علامات ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک میت کو نہلایا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا تھا، ہم جب بھی استنجا کراتے جو تھا بار بار جو تھا غلاظت دوبارہ آ جاتی۔ ہم نے ایک دفعہ روئی کے ساتھ صاف کیا، استنجا کرایا، پھر روئی کے ساتھ صاف کیا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، یہاں تک کہ وہاں پہ ایک اتنی بڑی بالٹی تھی، وہ ہمارے وہ روئی کے ساتھ جو ہم صاف کر رہے تھے اس کے ساتھ بھر گئی، لیکن غلاظت نکلنی بند ہوئی۔ ہم نے بھی کیا کیا، تنگ پڑ کے ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ روئی کا پیڈ رکھا، اور روئی کا پیڈ رکھ کے تو کفن کے اندر ہم نے ویسے ہی اسی کے ساتھ ہی ان کو کفن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی دفعہ صاف کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کرے، اللہ مہربانی کرے، اللہ ہمیں اچھے خاتمے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اچھے خاتمے کی، اللہ اپنا فضل کرے، اللہ اپنا فضل کرے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں یہ ساری باتیں خاص اللہ کے فضل کے ساتھ، خاص اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ چند دن پہلے ہی کسی نے ہم سے ایک واقعہ شیئر کیا کہ سعودی عرب میں ایک شخص کو خواب ہے کہ تم فلاں آدمی کو عمرہ کرا تھا، اور اس فلاں آدمی کا فون نمبر بھی جو تھا خواب میں ہمیں دکھا رہا تھا۔ سمجھے؟ اس شخص نے ان کا کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر یہ خواب ہے کہ فلاں آدمی کو تم عمرہ کرو، اور اس کا فون نمبر موجود تھا وہاں۔ یہ شخص اس آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ دوسری دفعہ بھی نظر انداز کر دیا، تیسری دفعہ پھر خواب، اور وہی نمبر، اب وہ نمبر تو اس آدمی کو زبانی یاد ہو چکا تھا۔ 3 دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس شخص نے سوچا کہ میں کر دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ فون کیا، وہ آدمی جو تھا وہ تیار ہی نہ عمرہ کرنا۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی نیکی اپنے پاس لو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شخص چونکہ خواب میں 3 دفعہ دیکھ چکا تھا، اس شخص نے کیا کیا، اس کا بڑا ترلا منت کیا، بھائی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو تم میری بات مان لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، تمہیں ٹکٹ بھی دوں گا، تمہیں تمہارے گھر سے لے جاؤں گا، اور پھر تمہارے گھر پہنچا بھی دوں گا۔ سمجھ آئی؟ وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے گھر سے تمہیں لوں گا اور تمہارے گھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بھائی اللہ کے لیے میرے ساتھ چل پڑو، کیونکہ یہ شخص 3 دفعہ خواب دیکھنے کے بعد خوف محسوس کرنے لگ گیا۔ خیر جی، اب کیا ہوا، اس شخص کو فون کیا، بڑی مشکل سے وہ اس کے گھر گیا، اس کے گھر جا کے اس کے سارے ڈاکیومنٹس بنوائے، اس کے ٹکٹ لیا، سارے انتظامات کیے، اور اس کے لے کے تو عمرے پر چلے۔ جب بیت اللہ میں پہنچے تو اس نے
پتہ چلا، ویسے اس سے پہلے بھی اس کو جب وہ بات چیت کر رہا تھا، وہ آدمی جو تھا نمازی بھی نہیں تھا، یا نماز میرا مطلب نماز کا پابند نہیں تھا، اور شرابی بھی تھا۔ بہرحال وہ تو سب کچھ اندازہ ہو رہا تھا، جب وہ عمرے سے انکار کر رہا، اسی سے ہی اندازہ ہو رہا کہ وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ شخص اس کے گھر گیا، اسے ساتھ لیا، اسے بیت اللہ میں لے کر آیا۔ اس آدمی نے بڑا اچھا عمرہ کیا۔ یہ شاید بیت اللہ ہی کی برکت ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملنے لگ جاتی ہے۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو اس شخص نے اسے کہا، وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے نہ 2 رکعت نماز پڑھ، ٹھیک ہے؟ اس شخص نے کہا 100 دفعہ، کیونکہ جیسے یہ شخص اس کو لایا اس نے کہا ضرور۔ اب کیا کیا اس نے، اب دوسری رکعت کا جو سجدہ تھا اس نے کیا، سجدہ لمبا ہوتا چلا۔ یہ شخص جو ہے اس کا انتظار کر رہا ہے، کافی دیر گزر گئی تو اس کو ہلایا تو وہ بھی اللہ کے پاس چاہ، اللہ کے پاس چاہ۔ اس شخص نے کہا ہے کاش میں اس کی جگہ بیت اللہ کے اندر عمرہ کے بعد اور سجدے کی حالت میں، اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ خیر جی، اس آدمی نے کیا کیا، اس کو غسل پہنایا، احرام میں ہی اس کو احرامی کی چادریں پہنائیں، کیونکہ عمرہ کرنے آئے تھے، احرامی کی چادریں پہنائیں اور اس کی مسجد بیت اللہ میں ہی اس کا جنازہ ہوا۔ اور چونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، اب جناب علی اس کی میت کو لے کے اس کے گھر پہنچا، ٹھیک ہے؟ گھر پہنچا دیا، اس سے پہلے اس کی بیوی کو بھی بتا دیا۔ خیر جی، فون نمبر تو اس کے پاس تھا، وہاں پہ جا کے اس کا دفن کیا، سارا کچھ کیا۔ اور یہ شخص جو ہے اس کے اوپر اس کو بڑا رشک آتا تھا کہ دیکھو کیا اس کا حال تھا، اور اللہ نے اس کو موت کیسی اچھی۔ چند دن گزر گئے تو اس شخص نے اس کی بیوی کو اور بیوی کو فون کر کے کہا کہ بات ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بڑا اچھا ہوا ہے، تم بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی نیکی کرتا، کیونکہ اس شخص کو بھی اندازہ تو ہو چکا تھا وہ عمرے کے لیے تیار نہیں۔ تو جیسے کر کے اس نے منتیں کر کے اس کو تیار کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے لوں گا اور گھر تک چھوڑ دوں گا، تو بتاؤ اس کا کون سا نیکی، ایسا نیکی کا کام۔ اس کی بیوی کہنے لگی بات یہ ہے کہ واقعی وہ نیک نہیں تھی، لیکن اس شرابی بھی تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اس بات کی تصدیق کی، لیکن کہنے لگی ایک نیکی اس کی جو تھی نا وہ بہت بڑی تھی، جب بھی گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا تو ہمسائے میں ایک بیوہ عورت رہتی جس کے یتیم بچے، ہمیشہ ان کے لیے ساتھ لاتا، جو اپنے بچوں کے لیے چیز کچھ بھی لاتا، کھانے پینے کو، کوئی پھل کو، جو بھی لاتا ان کے لیے بھی ضرور لاتا، اور ان کے گھر کے باہر رکھ دیتا اور ایک آواز دے دیتا کہ یہ سامان اٹھاؤ۔ صحیح، وہ عورت جو تھی وہ اتنی احسان مند تھی اس کی کہ وہ عورت اس کو ایک ہی دعا دیتی تھی کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر۔ اللہ نے اس عورت کی دعا سمجھ آئی؟ تو یہ کام سارے اللہ کی۔ کیا خیال ہے، یہ شخص جو ہے اس نے جو اس کو زبردستی عمرہ کرایا، اللہ زبردستی اس کو لے کر، اور بالکل آخری وقت میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں نکلنے سے پہلے مجھے 2 رکعت ادا کرنے کی توفیق، مجھے موقع دو۔ اس آدمی نے شکر کیا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی سجدے میں اللہ نے اس کی روح قبض کی۔ تو لہٰذا یہ صرف اور صرف اللہ کی تقدیر ہے، یہ معاملے سارے اللہ کی طرف سے۔ وہ نیکی جو تھی وہ اس کی اللہ نے قبول کری، اور وہ اس عورت کی دعائیں اس آدمی کے حق میں قبول کی۔ اب اگلا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کیسے۔ ابھی تک تو ہم کر رہے تھے کہ بری موت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے کچھ بری موت کے واقعات دیکھے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا
وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کی فرما برداری ہی، اللہ کے ساتھ ایمان ہی ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ وہی دعوت جس کی طرف ہم تمام انبیاء نے بلایا، ایک اللہ کے بندے بن کر رہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر انسان ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے دن اور رات ایسے گزارے ہیں کہ ہر لمحے میں اللہ کے احکامات اس کے سامنے ہوں۔ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کو کوئی ایک وظیفہ بتا دوں یا کو آپ کو ایک عمل بتا دوں، تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایسا کوئی شارٹ کٹ، بلکہ ایسا کوئی شارٹ کٹ ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ ہاں، ہمیں بہت سے جامع اعمال ملتے ہیں جن پر عمل کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو لہٰذا آئیے ترتیب وار دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے جن کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، ہمیشہ شرک اور شرکیہ اعمال سے دور رہنا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہے معاف نہیں کرتا۔ لیکن جس شخص نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات توحید خالص اختیار، توحید خالص اختیار کرنا اور شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا۔ توحید خالص کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اپنی تمام جو ہیں امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں۔ عزت ذلت کا مالک وہ ہے، خوشی اور پریشانی کا مالک وہ ہے، تکلیفیں دور کرنے والی ذات اسی کی ہے اور بھلائی دینے والی ذات اس کے سوا کوئی نہیں۔ اگر ہم یہ باتیں حقیقتاً سمجھ لیں، واقعی اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہی چیز توحید ہے۔ تمام اپنی آرزویں، تمام بھروسے اللہ پہ رکھیں اور تمام عبادتیں، تمام محبتیں اس کے لیے خالص کریں۔ صرف اللہ ہی سے ڈرا جائے، صرف اللہ ہی سے محبت کی جائے، صرف اللہ ہی کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کی جائے۔ ویسی محبت جیسا اللہ کا حق ہے، کسی اور سے ڈرا نہ جائے ویسا ڈرنا جیسا اللہ کا حق ہے۔ ایمان والے لوگ صرف اللہ سے محبت کریں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اگر ان سے جان مانگے تو جان حاضر کر دیتے ہیں۔ شہادت اور کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے، اللہ جان مانگتا ہے تو جان حاضر، مال مانگے تو مال حاضر، اولاد مانگے تو اولاد حاضر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ یہ پچھلے دنوں میں ہم قربانی کی عید جو ہے گزار کر آئے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ اولاد مانگے تو اولاد موجود، اولاد حاصل کرے، اپنی جان اللہ مانگے تو شہادت، اور اگر مال مانگے تو مال تو بہت ہی چھوٹی سی چیز، سب اللہ کے لیے دینی ہے۔
تو جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارا رب ناراض نہ ہو اور ہمارا رب راضی ہو جائے. میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہی جس سے میرا رب ناراض ہو. ہر عمل کرتے وقت سوچ، اور میں ہر عمل ایسا میں نے کرنا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو، کیونکہ اصل رشتہ داری تو اللہ کے ساتھ ہے. یہ دنیا کی رشتہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ تو آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھے ہیں کہ کون اس مال اور اولاد میں سے اپنے ایمان کو بچا کے نکلتا ہے اور کون اپنے اس مال اور اولاد میں سے فتنے میں پڑ جاتا ہے. تو ہماری ساری محبتیں کس کے لیے خالص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ واقعی ہماری محبتیں اللہ کے لیے خالص ہیں. سوچیں ذرا، ابھی بیٹھ کے سوچیں، ابھی بیٹھ کر سوچتے ہیں. ہماری ساری اطاعتیں فرما برداریاں اللہ کے لیے خالص ہیں، ہماری محبتیں اللہ کے لیے خالص ہیں، ہمارے خوف اللہ کے لیے خالص ہیں. ان چیزوں کو خالص کر لیجئے، اللہ کے خالص توحید کے پیروکار بن جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حسن خاتمہ سے نوازے. ایک چھوٹی سی مجھے حدیث سے قدسی یاد آ رہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ آپ کا بن جائے. آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو یاد کریں. آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ آپ کی قدر کریں. آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ آپ کو بھول جائے. تو اگر آپ اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ آپ کا بن جاتا ہے. اور اگر آپ کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کو بھی آپ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، جو اللہ سے ملاقات سے محبت کرتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ کو بھی اس سے ملاقات سے محبت ہوتی ہے. اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس جلدی سے آ جائے. اسی طرح اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا. کتنی محبت کرنی ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ. کتنی محبت کرنی ہے اللہ کے رسول سے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ. اور پھر مومنوں سے محبت کرنا، مومنوں سے دوستی رکھنا. کیونکہ مومن کس کا گروپ ہے؟ وہ اللہ کا گروپ ہے. مومن لوگوں کا دوست کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہی اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا. تو مومنوں سے محبت کرنا، مومنوں سے دوستی کرنا. اور اسی طرح مومنوں سے دوستی کرنی عبادت ہے، کافروں سے دشمنی کرنی عبادت. کافروں سے نفرت رکھنا اور انہیں اپنا نظریاتی دشمن سمجھ. اصل میں یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو کافر ہے، کافر سے دوستی اصل میں کفر سے دوستی، اور مومن سے دوستی اصل میں ایمان سے دوستی. تو لہٰذا اپنا عقیدہ بالکل خالص رکھیں اور اپنے عقیدے کو واضح، کلیئر، ٹو دی پوائنٹ رکھیں. ہمارا عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ منہ سے لا الہ الا اللہ. امیدیں ساری دنیا جہان سے، ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں، ایک اللہ سے نہیں ڈر. کافروں سے دوستیاں، ان سے امیدیں. اپنے ایمان کو خالص، اپنا عقیدہ درست. اور میں آپ کو بتاؤں جو عقیدہ توحید ہے یہ ہمیں اعتماد دیتا ہے، یہ ہمیں جرأت مند بناتا ہے، یہ ہمیں ساری دنیا سے بے خوف کرتا ہے. ایک اللہ سے ڈر جاؤ، باقی دنیا میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی زندہ سے نہ کسی مردہ سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات. ایک کو سجدہ کا، ایک کے بندے بن جاؤ، باقی ساری دنیا پاؤں کے نیچے. کیا خیال ہے؟ ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟ ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟
بولو تو صحیح نا، ایسا عقیدہ بنانا ہے ایک اللہ سے ڈرو باقی ساری دنیا سے بے خوف، ایک اللہ کی فرما برداری کر لو باقی ساری دنیا کی پرواہ چھوڑو، ساری دنیا آپ سے محبت کرنے لگے، آپ اللہ سے محبت کریں۔ تو لہٰذا ہم نے شرک سے دور رہنا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنی ہے جو سب محبتوں سے بالا تر ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنی، مومنوں سے محبت کرنی، مومنوں پہ شفقت کرنی، کافروں سے نفرت اور انہیں اپنا دشمن سمجھنا۔ اس کے علاوہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کی سنت کی پیروی اور بدعت سے دوری۔ پیچھے ویسے آپ نے پڑھا ہے برے خاتمے کے انجام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برے خاتمے کا سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عقیدے کی خرابی اور بدعات میں بڑھ جانا۔ تو لہٰذا بدعت سے دور رہنا، بدعت انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے اور بعض اوقات ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک انسان بدعت کو نہیں چھوڑتا اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے شرک کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بدعت کی وجہ سے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہے اور بدعت اللہ کے رسول کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ تو لہٰذا بدعت سے دور رہیں، اور جتنی اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اتنی آپ کو اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہوگی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرتے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری نافرمانی کی اس میں نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا پہلا جو فرض ہے اطاعت کے بعد وہ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی، اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، اسے اپنی داڑھوں سے پکڑ، اور دین میں بدعتوں سے دور رہنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں ہے۔ تو سب سے پہلے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ اپنے عقیدے، اور عقیدے میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ 2 چیزیں، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اپنے فرائض کا اہتمام۔ فرائض کیا ہیں؟ 5 نمازیں وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے اچھا وضو کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر نمازیں ادا کی اور اطمینان سے رکوع کیے، اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا 5 نمازیں وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ وقت پر نماز ادا کرنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن سب سے پہلا حساب بھی کس کا ہونا ہے؟ نماز ہی کا ہونا۔ اور جس کا نماز کا معاملہ اللہ نے درست کر دیا، اللہ سے امید ہے اس کے باقی معاملے بھی درست ہو جائیں، اور جو نماز کے معاملے میں پکڑا گیا تو پھر تو سمجھیں ڈر ہی ڈر۔ دوسری بات یہ ہے صحیح طریقے سے کیسے ادا کی جائیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ابھی میں نے کل یہ حدیث پڑھائی ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. پھر ان کا دل ہوتا ہے میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاؤں اور آپ کی باتیں سنوں اور آپ کے ارشادات مبارک سے فائدہ اٹھاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ کے آ، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. تیسری دفعہ پھر جاتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کو آ کر سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ کے آیا، تو نے تو نماز پڑھی ہی. اب انہیں اس بات سمجھ آ گئی کہ میری نماز میں ضرور کوئی خرابی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھنی آتی، آپ مجھے سکھا دیجیے. اور اللہ کے رسول نے پھر جو سکھایا اس میں آپ نے انہیں بتایا کہ تو جب سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو جب رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ اپنی کمر کو بالکل سیدھا، اور جب تو رکوع کر لے تو پھر اطمینان کے ساتھ کھڑا، اور پھر جب تو سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ سجدہ، اور جب سجدہ کر لے تو پھر جب تو بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ. سمجھ کے آئی کہ اس شخص کا رکوع اور سجود پورے نہ تھے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں جو ہوتی تھیں قریباً برابر ہوتی تھیں. کون کون سی 4 چیزیں؟ رکوع کرنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ. یہ آپ کی چیزیں 4 چیزیں قریباً برابر ہوتی تھی. باقی رہ گئی 2 چیزیں. ایک قیام سے مراد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد جو آپ کو اللہ نے توفیق دیا آپ نے قرآن مجید پڑھا، اور ایک تشہد. ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی یہ 4 چیزیں رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریباً برابر ہوتے تھے. تو لہٰذا 5 نمازیں نہ صرف پڑھنی ہیں بلکہ وقت پر پڑھنی ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی. خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے؟ دل اللہ کی طرف لگا، آپ کو سجدے میں لذت آ رہی ہے، آپ کا دل آپ اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان نماز میں اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. نماز مومن کی معراج. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج کرائی 7 آسمانوں پر بلا کر، لیکن ایک مومن آدمی صحیح طریقے سے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی اللہ سے ملاقات نماز میں ہی ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا وہ اس دنیا میں ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. دیکھیے وہ جب اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، اس اللہ اکبر کو جو پہلی اللہ اکبر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کے لیے حرام ہو جاتا ہے. کیا حرام ہو جاتا ہے؟ بولنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کا فون سننا، کچھ کھانا، کچھ پینا، کچھ چلنا پھرنا. کچھ ہے تو ہوتا اس دنیا میں ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں، وہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ وہ دنیا میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اور اس نماز کے اندر جب تک وہ نماز کے اندر رہتا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کے لیے کھانا حرام، پینا حرام، کسی کی بات سننا حرام، کسی کی بات کا جواب دینا حرام. اگر ایسا کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا وہ رہتا تو اس دنیا میں ہے لیکن اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ اس اللہ کے دربار میں ہوتا ہے. اور اسی لیے جب وہ نماز ختم کرتا ہے وہ اللہ کے دربار سے اس کی واپسی ہوتی ہے، وہ پھر اس دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھ آئی؟ تو نماز آپ نے ایسی پڑھنی ہے کہ جس میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے لذت آ رہی اور آپ کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہ رہا. ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے
مالا الاعلیٰ میں کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کفارہ کے بارے میں، اور کفارے کیا ہیں؟ نمازوں کے بعد مساجد میں ٹھہرنا، نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا، یہ بھی کفارے ہیں۔ کس چیز کے کفارے؟ گناہوں۔ نماز کے بعد جب انسان مسجد میں ٹھہرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان اپنی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، جتنی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے دنیا کی بات نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں دعاؤں کے الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو کی مغفرت فرما دے، اس پہ رحم فرما۔ اور یہ تو فرشتوں کی جو مغفرت ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر۔ تو یہ کفارے کیا ہیں؟ نماز کے بعد مساجد میں ٹھہرنا، نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا، کیونکہ ہر قدم پر انسان کا گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکل ہونے کے باوجود بھی وضو کرنا، سخت سردی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، آج کل تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی، ہمیں پانی گرم مل جاتا ہے۔ طبیعت خراب ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نیند بڑی سخت آئی، یا آپ دیکھیں طبیعت بڑی خراب ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وضو کرنا یہ بھی کفارہ ہے گناہوں کے لیے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ خیر پر زندگی گزارے گا اور خیر پر ہی اس کی موت آئے گی، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب ہم عورتوں کے لیے تو یہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو مسجد میں جانا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم اتنی بات کا ضرور اہتمام کیجیے، نماز کو اول وقت ادا کیجیے، اور کم از کم اس بات کا اہتمام ضرور کیجیے کہ نماز کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ مرد تو باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جائیں گے، آپ اتنا کر لیجیے، اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے، اتنی محنت تو کریں نا نماز کے لیے، تاکہ نماز آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اول وقت ادھر سے اذان کی آواز آئے اور ادھر سے آپ نماز کے لیے حاضر ہوں۔ ویسے اگر آپ لوگ بھی جماعت کا اہتمام اپنے گھروں میں کر سکیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، چھوٹے گھر کے بچوں کے ساتھ، اور اگر کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہے تو مسجد میں جانے کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، حضرت عائشہ کی طرح اور دوسری صحابیات کی طرح۔ آج بھی آپ دیکھیں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والی خواتین کی تعداد مردوں سے کم نہیں، صحیح۔ ہم نے اپنے آپ کو ان ساری نیکی کے کاموں سے علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے اللہ نے یہ لازمی نہیں رکھا، لیکن اگر کسی کو اس نیکی کا موقع ملتا ہے تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کم از کم اپنے مردوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے بیٹوں کو یہ حدیث بتائیں۔ دیکھیں دوبارہ 3 باتیں ہیں، نمازوں کے بعد مساجد میں ٹھہرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا 2، اور تیسری بات مشکل ہونے کے باوجود بھی وضو کرنا۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ خیر کی زندگی گزارے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سمجھ آئے؟ اپنے بچوں کو یہ حدیث یاد کرائیں، انہیں اتنی دفعہ بتائیں، آپ کے بچوں کو یہ ان کے دل پہ نقش ہو جائے اور ان سے یہ کام کروائیے۔ ماؤں کے لیے کوئی مشکل نہیں، رمضان کے روزے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، اور جب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں
اور انسان تقوی متقی ہو جائے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہی تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی تمام پچھلی امتوں پر بھی، تمام پچھلی شریعتوں میں بھی یہ روزے فرض رکھے، تو لہٰذا روزوں کے ساتھ گناہ بھی معاف ہو گئے اور تقوی بھی حاصل ہوا۔ یہ دونوں چیزیں اچھے خاتمے کا سبب بنتی ہیں۔ اب صرف فرض روزے ہی نہیں رکھیں، بلکہ ایام 20 کے روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 چاند کے حساب سے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا اور ہر رمضان کے روزے رکھنا پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس نے ان کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے اور شوال کے روزے، وہ ایسا ہے کصائم الدہر، جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ اتنا آسان سودا ہے، 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، اور ساری زندگی روزہ رکھنے کا سب۔ اس سے زیادہ اچھی آفر کوئی اور ہوگی؟ بازار سے تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کی مل جاتی ہے خبر، تو ساری دنیا دوڑی جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھو جی 6 روزے رکھو تو ساری عمر کے روزوں کا ثواب۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے۔ آپ نے 6 روزے رکھے، سارے سال کے روزوں کا ثواب۔ مجھے بتائیے اس سے زیادہ بہتر پیشکش کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے جو اس پیشکش کو قبول نہ کرے اور بے پرواہی اختیار کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے دنوں ہی عرفہ کا روزہ بھی رکھا اور اللہ نے ہمیں توفیق بھی عطا کی، اور عرفہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ، 1 سال گزشتہ کے، 1 سال آئندہ کے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ تو نہ صرف فرض روزوں کا اہتمام کریں بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے بعد اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس حکم پر عمل کرنے سے بعض اوقات صرف اس لیے گھبراتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کہیں گے کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے تم نے، ہر وقت ہی بولتی رہتی، بےعزتی کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جب انسان اللہ کے لیے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے کیا خوشخبری دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو جن سے اللہ محبت کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور وہ مومنوں پر تو نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت دل ہوں گے، اور اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ لہٰذا یہاں پہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، نمبر 2 مومنوں پر نرم دل ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، اور برائی سے روکنے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے، اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کرے کیا خیال ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا ایک بات کا خیال رکھیے، نہی عن المنکر کیجیے، اور اس سلسلے میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف آپ کے دل میں نہیں۔ اس کے ساتھ بھی آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس پر خاتمہ بالخیر کا فضل کریں گے۔ تقویٰ کو اپنا لباس بنائیں اور حسن اخلاق کو اپنا کردار بنائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ رمضان کے روزے اللہ نے کیوں فرض کیے تھے؟ لعلہم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو شخص اللہ سے ہر لمحے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا؟ میں کہتی ہوں صحابہ نے ایسے سوال کر کے ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اب اچھا اخلاق سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں بتائیں۔ آج کے لیے میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی ہیں، ان کو آئیے سم اپ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، خالص توحید کا اہتمام کریں، اللہ سے خالص محبت کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی اور بدعات سے بچنا۔ اس کے علاوہ جب آپ نے عقیدے کی بہتری کا اہتمام کر لیا، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچا لیا، فرائض کا اہتمام کریں، 5 نمازیں وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور نہ صرف فرض روزے رکھیں بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان میں قیام کریں، کیونکہ رمضان میں قیام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ خاص طور پہ لیلۃ القدر کا قیام کریں، کیونکہ لیلۃ القدر کا قیام جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ اسی طرح اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تمنا ضرور دل میں رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں جہاد کا خیال نہ تھا، وہ نفاق کی موت ہے۔ جہاد کے بارے میں ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں، عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید جہاد جو ہے وہ تلوار لے کے میدان جنگ میں جہاد کرنا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ کوشش کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، خود قرآن سیکھنا، کسی کو زبان سے اللہ کے دین کی دعوت دینا، کسی کو عملی طور پہ دعوت دینا، مال کے ساتھ جہاد کرنا، کسی کو جہاد کے لیے اسلحہ فراہم کرنا، یہ سارے جہاد کے طریقے ہیں۔ کوئی مالی جہاد ہے، کوئی علمی جہاد ہے، کوئی قرآن کے ساتھ جہاد ہے، کوئی دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ جو ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک طرح کا جہاد ہے۔ اور اسی جہاد کا ایک حصہ قتال ہے۔ قتال کا لفظ جو ہے وہ خاص میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ لڑائی کرنا، اسلحے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے خاص ہے۔ تو قتال اس کا ایک بہترین حصہ ہے، لیکن قتال تمام جہاد نہیں۔
تو لہٰذا اللہ کے راستے میں کوشش کیجیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، وہی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خاتمہ بالخیر کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کیجیے، امر بالمعروف کیجیے، اس سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ آسانی کا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیپر مجھے نہیں ملا۔